अस्सलाम वालेकुम। दी ग्रैंड चैनल की तरफ से फ़रहत का आदाब, बड़ों को सलाम, छोटों को प्यार। जीते रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए। अल्लाह ताला तमाम घरों में अपनी बरकत नाज़िल करे और हमें अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। जुम्मा मुबारक हो सबको। खूब खूब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजें और साथ में ज़िक्र अस्कार करें, सूरह काफ का एहतमाम करें पढ़ने का। तो अल्लाह ताला हमें सबको इस चीज़ की तौफीक अता फरमाए। मैं सूरह हुजरात पढ़ रही थी, बड़ी ही रेलेवेंट है हमारे जो रोज़मर्रा की हमें तालीम चाहिए, हमें रहने सहने की, उसके मुताबिक थी। तो मैंने कहा कि मैं ये ज़रूर बच्चों के साथ और अपने हम उम्रों के साथ भी, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये जब हम डिस्कस करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी तरह हमें याद भी रहती हैं और इसका फिर हम पर असर भी होता है। तो ये जब हम पढ़ते हैं और इसको तफसीर में जाते हैं, मुख्तलिफ जो हमारी रवायात हैं उनसे पता चलता है कि ज़्यादातर जो अक्सर अहकाम जो हैं वो मदीना आखिरी दौर में नाज़िल हुए थे। तो जो इब्तदाई इसकी 5 आयात हैं उनसे तो ये पढ़ के पता चलता है कि हमें अदाब सिखाया जा रहा है कि हम अल्लाह और रसूल के साथ जब हम उनकी मौजूदगी में, क्योंकि उस वक़्त तो लोग उनके साथ थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ भी ले जा चुके हैं तो हमें किस तरह उनके अहकामात पर अमल करना है और किस तरह उनका हुक्म मानना है। तो ये बड़ी ही इतनी लगता है कि ये बिल्कुल हमारे लिए पैगाम है। और मतलब देखें कि कितनी सदियों पहले इसको अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया और हुज़ूर की वसासत से ये पता चला, लेकिन आज भी पढ़ते हैं तो लगता है कि ये हमारी जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं उससे बहुत ही ज़्यादा इससे हमें फ़ायदा हासिल होता है अगर हम इसको उस नज़र से पढ़ें और फिर उसके मुताबिक उसको अमल भी करें। तो जो पहली आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यहदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउल अलीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेश कदमी ना करो और अल्लाह से डरो। अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। यानी इसमें बढ़ो का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से कुछ ना करें। जो कुछ अल्लाह ताला का हुक्म है, जो हमें अहकामात मिले हैं हुज़ूर की वसासत से, उसके मुताबिक हमें अपने आप को ढालना चाहिए, उसके मुताबिक हमें अमल करना चाहिए, उसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी जो है उसको गुजारना चाहिए। इसके साथ साथ फिर अल्लाह ताला से डरते रहें। अगर आप अकेले हैं और कोई ऐसा गलत काम आप कर रहे हैं तो ये मत समझें कि लोग नहीं देख रहे, अल्लाह ताला उसको देख रहा है। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला और उसके रसूल से हमेशा डरते रहना चाहिए। जो आयत है, ऐ ईमान वालों बुलंद ना करो अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से ऊपर और उससे ना बोलो तड़क कर जैसे तड़कते हो एक दूसरे के ऊपर, कहीं अकारत ना हो जाए तुम्हारे काम और तुमको खबर भी ना हो। तो ये देखेंगे उस वक़्त ये जब अहकामात नाज़िल फरमाए गए तो जाहिर है कि उस वक़्त आपकी मजलिस में हुक्म हुआ कि एक तरह का ये हुक्म दिया गया कि आप उनकी मजलिस में ऊंचा मत बोलें। फिर जिस तरह आप एक दूसरे से बिहेव करते हैं उस तरह आप हुज़ूर की शान में आप गुस्ताखी नहीं कर सकते। और लेकिन अगर हम अपनी इस वक्त की ज़िंदगी के बारे में देखें तो उसका यही एक मतलब है कि जब आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हैं, अहदीस पढ़ते हैं और उनको भी उसी तरह अदब अदाब से पढ़ें और फिर उनको जब अमल करें तो बिल्कुल उनके अहकामात के मुताबिक करें, तो ये आप उसी तरह वो बात मान रहे होंगे कि जैसे उस वक़्त में मजलिस में बैठकर जो लोग माना करते थे। आयत नंबर 3 का जो मतलब है वो है, जो लोग दबी आवाज़ से बोलते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वही हैं जिनके दिलों को जांच लिया है अल्लाह ने अदब के वास्ते, उनके लिए माफ़ी है और सवाब है बड़ा। तो जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में अकीदत का बर्ताव करते हैं और जो उनको मलहूज़ खातिर रखते हैं, हर तरह के अदब अदाब को अल्लाह ताला उनके लिए माफ़ फरमाता है और बहुत ही बड़ा सवाब उनके लिए रखता है। नंबर 4, जो लोग पुकारते हैं तुझको दीवार के पीछे से, वो अक्सर अकल नहीं रखते। जब हम तफसीर में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बनी तमीम मिलने को आए थे जब, तो वो हुज़ूर के हुजरा के बाहर खड़े होकर ऊंची ऊंची आपको आवाज़ देने लगे, या मोहम्मद बाहर आइएगा, या मोहम्मद बाहर आइएगा, और ये ऊंची ऊंची आवाज़ें दे रहे थे। ये इसी के बारे में फिर फरमाया गया कि ये बेअक्ली और बदतहज़ीबी की बात थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबा को नहीं समझते थे। क्या मालूम है इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही हो या किसी और अहम काम में मशगूल हों।
تو اس کے بارے میں پھر یہ کہا گیا کہ اس طرح ان کو مت پکارا جائے، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو کسی کے ذریعے سے بلوائیں اور پھر صبر کریں جب تک کہ وہ باہر نہ آ جائیں۔ تو اس طرح کا جو شور کرنا ہے وہ بالکل ہی نامناسب ہے۔ آیت نمبر 5 کا وہی ہے کہ وہ اگر وہ صبر کرتے جب تک تو نکلتا ان کی طرف تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے آیت نمبر 6 ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی گناہ گار خبر لے کر تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں جا نہ پڑو کسی قوم پر نادانی سے، پھر کل کو اپنے کیے پر پچھتانے لگو۔ یعنی اگر ہم آج کل کی زندگی کے بارے میں بھی دیکھیں تو ہمیں جب بھی کوئی کسی کے بارے میں بات کرتا ہے تو تحقیق کر لینا چاہیے، کبھی بھی سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے، کیونکہ اگر اس طرح کی کوئی کسی قوم پر نادانی سے پھر کل کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا اور پھر ہمیں ندامت ہوگی۔ یہ جی آیت نمبر 7 ہے، اور جان لو کہ تم میں رسول ہے اللہ کا، اگر وہ تمہاری بات مان لیا کرے بہت کاموں میں تو تم پر مشکل پڑے، پر اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دل میں ایمان کی، اور کھبا دیا اس کو تمہارے دلوں میں، اور نفرت ڈال دی تمہارے دل میں کفر اور گناہ اور نافرمانی کی، وہ لوگ وہی ہیں نیک راہ پر۔ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کسی خبر پر یا رائے پر عمل نہ کریں تو برا نہ مانو، جن لوگوں کی خواہشوں یا رویوں کے تابع نہیں ہو سکتا، ایسا ہو تو زمین اور آسمان کا سارا کارخانہ ہی درہم برہم ہو جائے گا۔ سورہ کی آیت نمبر چلتے ہیں 11 پر، جو کہ معنی کچھ یوں ہے، اے ایمان والو ٹھٹھا نہ کریں ایک لوگ دوسروں سے شاید وہ بہتر ہوں ان سے، اور نہ عورتیں اور دوسری عورتوں سے شاید وہ بہتر ہوں ان سے، اور عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو، اور نام نہ ڈالو چڑھانے کو ایک دوسرے کے، برا نام ہے گناہ گاری پیچھے ایمان کے، اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو وہی ہے بے انصاف۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کو آپ بدتر نہ سمجھیں، تہمتیں نہ لگائیں ایک دوسرے پر، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ آپ سے بہت ہی زیادہ بلند ہو اور اس کا مرتبہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آپ سے بڑا ہو۔ تہمت جو ہے لگانا کسی پر وہ گناہ کبیرہ ہے، اور بھید نہ ٹٹولو کسی کا، یعنی آپ خواہ مخواہ میں دوسروں کے بارے میں اس طرح کا نہ رویہ رکھیں کہ آپ ہر وقت ان کی کھوج میں لگے رہیں کہ ان کی برائی کے بارے میں آپ جان سکیں، اور پھر کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی بات نہ کریں۔ تو یہ بڑی ہی آج کل کے بارے میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں اپنے زمانہ میں، تو یہ بہت ہی عام بیماری ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ اس وقت بھی یہ چیزیں ظاہر کہ سرزد ہوتی تھیں، انسانی معاشرے میں ہمیشہ سے یہ چیزیں سرزد ہوتی ہیں، لیکن ابھی بھی یہ اتنی چیز ریلیونٹ ہے ہماری زندگی میں۔ پھر آیت نمبر 12 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اے ایمان والو بچتے رہو بہت تہمتیں کرنے سے، مقرر بازی تہمت گناہ ہے، اور بھید نہ ٹٹولو کسی کا، اور برا نہ کہو پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو، بھلا خوش لگتا ہے تم میں کسی کو کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہو، سو گھن آتا ہے تم کو اس سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ معاف فرمانے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یعنی پھر سے اس کی ایمفیسس کیا گیا ہے کہ یہ والی چیزیں آپ سے سرزد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو عمل ہے یہ ایک طرح کا اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھانے کے برابر ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر آپ کو اس سے گھن آنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، رحیم ہے، آپ کسی بھی موقع پر اگر آپ کو ہوش آ گیا ہے تو آپ اس سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمانے والا ہے۔ آگے جو آیت نمبر 14 ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں معنی ان کے تو کہتے ہیں گوار کہ ہم ایمان لائے، تو کہہ تم ایمان نہیں لائے، پر تم کہو ہم مسلمان ہوئے، اور ابھی نہیں گھسا ایمان تمہارے دلوں میں، اور اگر حکم پر چلو گے اللہ کے اور اس کے رسول کے، کاٹ نہ لے گا تمہارے کاموں میں کچھ، اللہ بخشتا ہے مہربان ہے۔ تو کہا اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم عام طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آج کل تو خیر جب بچہ جنم لیتا ہے تو وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ ہر طرح سے سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اگر ہم کلمہ بھی پڑھ لیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسلام کے دائرے میں مکمل طور پر داخل ہو چکے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ آپ مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن عملی طور پر جب تک آپ احکامات پر عمل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے، تو ہم ایمان کے دائرے میں مکمل طور پر شامل نہیں ہوں گے۔ تو اس کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے، اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے کہ اگر ہم واقعی
اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم کس حد تک ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اتنی عادتیں پڑ چکی ہیں کہ ہم ان کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے وقت کی، حالانکہ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بہت ہی ایسا ناپسندیدہ فعل ہے کہ جو آپ اس طرح کی دنیاوی فائدوں کے پیچھے آپ بہت ساری چیزوں کو غلط طور پر اپناتے ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں. تو ان سے بچیے گا، کیونکہ دیکھیے گا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ پھر آپ اسلام کے دائرے سے باہر ہیں. آیت نمبر 15 کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شبہ نہ لائے اور لڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے، وہ لوگ جو ہیں وہی ہیں سچے. پھر ایمان جب آپ لے آتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی طور پہ پیچھے مت ہٹیے دنیاوی فائدوں کے لیے یا ایک دوسرے کی مربت میں. آپ ان کو احکامات کو مت بدلے، ان کے مطابق عمل کریں، اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر بالکل دریغ نہ کریں. تو پھر وہی لوگ ہیں سچے. تو اس کے بارے میں ہی کہا گیا ہے کہ پھر ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی سچے لوگ ہیں جو اس پر پوری طرح پر مکمل طور پر عمل کرتے ہیں. آگے آیت نمبر 16 ہے: تو کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو اپنی دینداری، اور اللہ کو تو خبر ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. آیت نمبر 16 جو ہے اس کا ترجمہ ہے کہ کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو اپنی دینداری، اور اللہ کو تو خبر ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. آگے ہے جی آیت نمبر 17: تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے. تو کہہ مجھ پر احسان نہ رکھو اپنے اسلام لانے کا، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو راہ دی ایمان کی، اور اگر سچ کہو. تو اس سے دیکھیے گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مسلمان ہو کر یا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چل کر کوئی احسان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر، جبکہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جو اس نے ہمیں سیدھی راہ پر دکھایا ہے اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو اس سے ہمیں بہت فائدہ اٹھانا چاہیے. وقت کو جو ہے برباد نہیں کرنا چاہیے، اور ہر کام اور جو بھی عبادات کے بارے میں بھی حکم ہے اس کو پوری طرح سے اسی طرح ادا کرنا چاہیے جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کو ہم تک پہنچایا ہے. آگے جی ہے 18 آیت: اللہ جانتا ہے چھپے بھید آسمانوں کے اور زمین کے، اور اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ہم جو بھی معمولی سے معمولی چیز بھی کرتے ہیں اور بڑی سے بڑی چیز بھی کرتے ہیں، کسی سے چھپا کے کرتے ہیں یا کسی کے سامنے کرتے ہیں، تو وہ تمام کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے جو بھید ہیں جو ہم کسی سے آج تک کہے بھی نہ ہوں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے. تو اس تمام کام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر کریں. بہت ہی چھوٹی صورت ہے، اس کو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے معنی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کی تفسیر پڑھیں مختلف 2-3 ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو بیسک جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں معلوم ہو سکے. تو خیر میں تو خود بھی ابھی بالکل ہی طالب علم ہوں، میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن بہرحال اس کو آپ بار بار پڑھیں. اور جب ایک بار پڑھتے ہیں اور پھر دوسری بار بھی جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پھر کچھ اور معلوم پڑتا ہے، کیونکہ ایک ہی بار میں آپ قرآن شریف کے بارے میں مکمل طور پر کبھی بھی نہیں جان سکتے. اس کو ضرور پڑھیں. اور اتنی زیادہ یہ ہماری زندگی کے متعلق ہے جو روزمرہ ہم کرتے ہیں اور جو ہمارے رویے ہیں ان کے بارے میں اس میں بہت زیادہ حکم ہے. تو میں نے کہا کہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہم کس طرح عمل کریں اور کس طرح اپنی زندگی کو سنوار سکیں. تو تھینکس فار واچنگ. خدا حافظ.